साइकिक रीडर के पास कौन सी ऐसी स्पेशल पावर्स है जो किसी आम इंसान के पास नहीं है? लबीबा तुम्हारी ना नेक्स्ट ईयर नवंबर में शादी है। प्रोसेस क्या होता है रूहों से कनेक्ट करने का? आप आंखें बंद करके सांस गहरी लेके काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 10 10 9 8 7 1। फिर वो गायब हो जाते हैं। हाँ, वो ऐसे जाके मेरी कबर्ड के अंदर घुस जाए, बट देयर इज नथिंग इन माय कबर्ड। किसी और के ब्रेन पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेरी खाला ने आज से 20 साल पहले मुझे एक राज बताया, तुम मर जाओगी। रीसेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ अपनी लाइफ में? ब्लैक बादल से नजर आते हैं, ब्लैक चूहे मेरे घर में नजर आते हैं। इंसान अपनी दो आंखों से इस दुनिया को तो देखता है, लेकिन थर्ड आई क्या है जिससे इंसान दूसरी दुनिया की मखलूकात को भी देख पाता है? क्या मरने के बाद इंसान की रूह से राब्ता करना पॉसिबल होता है, और उसका सबसे आसान तरीका कौन सा है? क्या हमारी आज की गेस्ट से इब्लीस यानी शैतान ने खुद आकर मुलाकात भी की है? तो ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। सब्सक्राइब नहीं किया? अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक साइकिक रीडर क्या होता है, और साइकिक रीडर के पास कौन सी ऐसी स्पेशल पावर्स है जो किसी आम इंसान के पास नहीं है? अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से तो दिए हैं ना, सुनने की, देखने की, इसकी, टच की, सब। एक हमेशा से आप बचपन से सुनती आई होंगी, आपकी अम्मी भी सुनती आई होंगी और उनकी अम्मी भी सुनती आई होंगी, सिक्स्थ सेंस। हम ये कहते थे यार हमारी छठी हिस्स ये कह रही है, हमारी छठी हिस्स आज ये ना हो, आज ये हो जाएगा, हाय अल्लाह। फिर हमारे यहाँ तोहमात बहुत सी बनती हैं, अल्लाह जूता उलट गया, कोई गलत है, आज ये छुरी गिर काली गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा रास्ता होगा। काट गई। हाँ, बचपन से मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वो मैनाओं के ऊपर होता था, और फिर ये होता था कि पांचा मुड़ गया, कराची गए तो पांचा मुड़ गया, मेहमान आएगा, कंघी गिर गई मेहमान होता है। ये इनको बिद्दात कहते हैं या तोहमात कहते हैं, राइट। अब साइकिक जो होता है ना, वो उसकी कोई स्टडी नहीं है, इसका कोई इल्म की वो नहीं है। जैसे आपने अगर कोर्स करना है आलमा फाजला का, तो देयर इज़ अ सर्टेन करिकुलम, एंड आप सर्टेन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाते हो और आप वहाँ से सीखते हो, ठीक है। आपने हिफ्ज़ कुरान बनना है तो आप हिफ्ज़ करने वाले इदारे में दाखिल होते हो, वहाँ आपको एक तरीके से अल्फाज की, हाउ टू प्रोनाउंस अरबिक प्रॉपरली, और आपके ऊपर काम किया जाता है। बिल्कुल। साइकिक रीडर्स जो होते हैं ना, ये एक नेचर का गिफ्ट है, एक सातवीं चीज़ एडेड ऑन है। और मज़े की बात यह है कि हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पैदाइश से लेके 15 साल की उम्र तक, इनके अंदर 80% ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। या ख्वाब की ताबीरों में आ जाती हैं, या वो पहचान इस तरह से होती है कि वो कहती हैं अभी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लाइट पे प्लग न लगाना, मेरा ख्याल है प्लग ख़राब है। वो जो आपके एक अंदर से एक चीज़ बोलती है ना, वो आपकी साइकिक चीज़ बोलती है। फिर क्या होता है कि हम लोग उसको दबाना शुरू कर देते हैं, अपनी इस हिस्स को हम दबाना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमें फील होता है हमारे पीछे कोई खड़ा है, होता है तुम्हें? बहुत बार ना। अच्छा, कभी आप चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है पीछे से टप 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 आवाज़ आई है, लेकिन हम उठ के देखते हैं कोई भी नहीं है, राइट। अब अगर थर्ड आई ओपन है और आप साइकिक हैं, और आप मुड़ते हैं और आपको नज़र आ जाता है कि एक बंदा है, मुझे एक बॉडी नज़र आ रही है, उसके पाँव नहीं है, लेकिन मुझे पाँव की चाप की आवाज़ आ रही है, तो अब मैं क्या प्रिज्यूम करूँ कि वो क्या है? अच्छा कुछ होगा, ऐसे करके हम चले जाते हैं, राइट। हम अपनी इन चीज़ों को दबाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज तक मेरे पास कोई मास्टर नहीं है। अब मुझे अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं, यू विल बी अमेज्ड, इट्स सच अ लॉन्ग लिस्ट। आई स्टार्टेड विद पामिस्ट्री, पेशावर में मैं रह रही थी, इत्तेफाकन फर्स्ट ईयर में थी, ऐसे ही मजाक में मैंने स्टार्ट किया। मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक था, उसने 15 किताबें पढ़ी, और उसकी फ्रेंड ने आके मुझे कहा हाथ देखो, इट स्टार्टेड यहाँ पर कि जब मेरी शादी हुई और मैं कराची जा रही थी, तो मेरे घर के बाहर 5 से 6 गाड़ियाँ रोज़ खड़ी होती थी हाथ दिखाने के लिए। इतनी फेमस हो गई थी। फिर मैंने प्रिडिक्शंस करनी शुरू कर दी, मैं बोल देती थी किसी को, मैंने कहा लबीबा तुम्हारी ना नेक्स्ट ईयर नवंबर में शादी है। तो प्रेडिक्शंस कैसे करती थी आप? कुछ ख्याल दिमाग में आता था? कुछ पावर महसूस होती थी? कुछ भी नहीं, ऐसे ही होता है। आई डोंट नो, कोई शख्स जा रहा होगा, मैं कहूँगी यार ये इसका बच्चा बहुत बीमार है, हर इंसान। अच्छा, एक मैंने शो देखा था, मैं जिसका नाम अब भूल रहा है,
اس میں کیا تھا دکھاتے ہیں کہ دنیا میں وچ از ویری پاسبل CCTV کیمراز آپ کو پتہ ہے نا ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اور فوٹیجز ہماری بن رہی ہیں. اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہے جو ہر ایک کی فوٹیج نکال کے اور اس کا پورا ڈیٹا بیس میں اس کی اگر تصویر ڈالتا ہے نا لبیبہ تو تمہاری پوری ہسٹری تمہارا گھر ایڈریس سب کچھ آ جاتا ہے. اسی طرح یہ ڈیٹا بیس کی طرح آپ کے اندر ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, نہیں تمہاری بھی شکل ہی ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ بلیو دس کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میری سو دس اسٹارٹیڈ ہیپننگ, آئی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ پیپل تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے. ادھر تک ہو گیا تھا when I was in کراچی کہ وہ لوگ مجھے کہتے تھے یار زبان سنبھال کے, تم جو بولتی ہو وہ ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو, تو آئی لرن ٹو سے پازیٹیو تھنگس, ٹھیک ہے. سو یہ ایک جرنی ہوتی ہے. میں ایئرپورٹ پہ میری فرسٹ جاب تھی, میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک افریقن آیا, ٹھیک ہے, اور افریقن بڑے خاموش سے ہوتے ہیں ان سرکمسٹانسز. فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا تو کسی کمپنی کا ہیڈ ہوگا, کوئی بڑی پوسٹ پہ ہوگا. تو میں اس کے پاس گئی, میں کہا ہائی ڈو یو نیڈ اینی کافی اور ٹی. ہمیں سرو کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہم ایئر ہوسٹسز نہیں تھے, نہ ہم گراؤنڈ ہوسٹسز تھے, ہم ہوسٹ تھے اس لاؤنج کے. لیکن وہ چونکہ چپ چاپ بیٹھا تھا تو میں نے سے کہا دیئرز کافی ٹی یہ وہ. تو میں نے کہا ویئر آر یو فرام, تو کہتا ہے نائروبی. میں نے کہا او مائی گاڈ دیئرز اے لاٹ آف بلیک میجک ان Africa. کہتا ہے وہ I don't know about it, I'm an educated African. تو میں نے کہا all right, so you don't know about voodoo and all these things. کہتا no we don't. میں نے کہا do you believe in any of these things? کہتا no. تمہیں پتہ ہے نا وہاں کے لوگ بھی وہ مذہب میں نہیں بلیو کرتے تو وہ. تو میں نے کہا اچھا چلو اگر میں تمہیں گھر تمہیں بتا دوں کیسا ہے, تمہارے گھر میں کون ہے, will you believe it? کہتا اوکے. تو میں نے کہا just put your hand like this with my hand, right? Okay. And I closed my eyes and I went to his house. اب میں نے آپ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آپ خیال میں اس کے گھر پہ پہنچ گئی. اب میں نے اسے بتایا تمہارا ایک بھائی ہے گھر پہ اور امی ہیں, امی ایسے ہیں, گھر تمہارا ایسے بنا ہے, ایسے بنا ہے, ایسے بنا ہے. بندہ ایسے ہو گیا, یو نو. آج میں تمہیں وہ ایک تھا نا بریکنگ دا میجیشینز کوڈ, آج میں تمہیں اس کا کوڈ توڑ کے بتاتی ہوں کیا تھا. oh my God. میں نے کہا تم 2 بھائی ہو, کہتے نہیں تیسرا بھی ہے مگر وہ لنڈن میں. میں نے کہا تو اس کا پریسنس گھر میں نہیں نظر آ رہا نا, تو اس لیے. اوکے ناؤ واٹ از دس از ٹیلیپیتھی. واٹ از اٹ؟ ٹیلیپیتھی بھی آپ نے سنا ہے, آپ نے ہپنوسس کے بارے میں بھی سنا ہے, آپ نے ریکی کے بارے میں بھی سنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا, یہ ویوز ہیں. آپ ٹی وی اپنے گھر میں آن کرتی ہیں, آپ نے کیبل کی ایک تار لگائی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں ہر دنیا کی طرف سے CNN آ جاتا ہے, امریکہ سے آ جاتا ہے, شوز آ جاتے ہیں, لائیو شوز آ جاتے ہیں, کوئی کہیں بات کر رہا ہے آپ کے ٹی وی میں آ جاتا ہے. آپ کے او مائی گاڈ, آج سے 50 سال پہلے یا 70 سال پہلے ہم کسی کو کہتے کہ ایسا ہوگا, ان کو یقین آتا؟ بلیو کرنا تو مشکل ہو جاتا بہت, ہے نا. جب فرسٹ ٹی وی آیا تو میں بہت چھوٹی تھی, I was 5-6 years old. تو ہمارے پورے محلے میں ننہال میں بڑی ہوئی ہوں, ایک گھر میں ٹی وی تھا. تم سارے محلے کے بچے وہاں بیٹھ کے نا ٹی وی دیکھتے تھے یوں کر کے نا, اور وہ 10 بجے ختم ہو جاتا تھا, پاکستان کا جھنڈا آ جاتا. رائٹ. ابھی آپ کے پاس پوری دنیا کے ہیں. You want to listen to Japanese, Korean, you want to go to Honolulu, you want to go to Argentina, you just change your TV پہ کلک کرو. So why is it so difficult for us to imagine کہ ایک سول کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہے؟ جب ریز ٹریول کر سکتی ہیں تو کیا آپ کے اللہ نے کیا آپ کی روح پہ لمیٹیشنز لگائی ہوئی ہیں؟ وہ روح جو میرے اللہ نے کریٹ کی ہے, انسان کی کریشن یہاں سے وہاں تک چلی گئی, اور اللہ کی کریشن باؤنڈ ہے. اللہ نے اپنی باؤنڈری ضرور رکھی ہے, کہیں بھی جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے. ابھی اس کے اوپر بھی میں نے, آپ نے جب مجھے کوشچن بھیجا تو میں نے اس کے اوپر, کل تو میرے پاس ایک خزانہ کھلا ہے نا, یو ول بی ہیئرنگ امیزنگ تھنگس فرام می فرام آن ناؤ آن ورڈز. بٹ 4 مہینے نہیں لگنے چاہیے ہمارے پوڈ کاسٹ میں, جلدی ہونے چاہیے. میں نے کل آپ کے کوشچن کے بعد میں نے حدیثوں کی کتابیں کھولی, اور خاص طور سے سورہ کہف میں جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کی, کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی کلیئرٹی سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اس کے مولانا مودودی نے اپنے ترجمے میں کہا ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے یا نبی تھے, کسی کو نہیں پتہ. ایسے ہی ذوالقرنین کے بارے میں ہے, وہ ہمارا ایک خاص بندہ تھا جس کو ہم نے کچھ قوتیں دی تھی. اللہ ڈزنٹ ایکسپلین, رائٹ.
دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنے پیغامات دینے اپنے بندوں کو چھوڑ دیے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا کبھی ایسا. بھی نہیں ہو سکتا. پیغمبر اور نبی آر ان اے ڈفرنٹ کیٹیگری. دے کم فار نیشنز، دے کم ٹو اسپریڈ اے ریلیجن، رائٹ، یا ہمیں طریقہ کار بتانے کا. لیکن یہ جتنے اچھے لوگ آتے ہیں یا جو اپنے زبان سے یا اپنے اعمال سے لوگوں کو بہتری کی طرف لاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جب ہم برائی کا کہتے ہیں، ہٹلر کہتے ہیں شیطان کا دوست تھا، تو ہم نیک لوگوں کو، مینڈیلا پھر اللہ کا دوست تھا، تو اللہ نے اینجلز بھیجے اس کے لیے. ایک اچھا آدمی تھا نا، یا ہے. اب بات یہ ہے کہ سائیکک ریڈنگ جو ہے نا، وہ اگر آپ کو ہیلپ کرتی ہے پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے، میرے ہر انٹرویو میں، ہر بات میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں، اور جو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اگر لبیبہ مجھے بتاؤ کہ اس پورے پاکستان میں، خاص طور سے پنجاب میں جہاں اتنی بے نمازی ہے، میں بہت دکھ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں ہر گھر میں لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں کہ نماز سے غافل ہیں. اٹس اے فرض، 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے. اگر میں ان کو آدھے گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ میں پیسے لے کے، چند پیسے لے کے، میری فیس بہت ہائی بھی نہیں ہے، میں نے لوگوں کو 50,000 لیتے دیکھا ہے، اور لوگوں نے مجھے 5 لاکھ غلط کاموں کے لیے آفر کیے ہیں، لیکن میں نے نہیں لیے. اور میں پازیٹیو لا کے، ان کی ہیلپ کر کے، ان کو دلاسا دے کے، اللہ کا کلام دے کے کہتی ہوں کہ جی اگر آپ یہ کریں تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. میں یہ بھی نہیں کہتی میں اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. انسان تو وسیلہ ہے، مددگار تو اللہ ہے. تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کون سی نیگیٹو چیز ہے؟ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، جو لوگ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ کدھر سے دے رہے ہیں، اور وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم پڑھیں گے. آئی ایم ایبسلیوٹلی، آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. ایون تو میں آج کل ایک وظیفہ کر رہی ہوں کسی ایسے شخص کے لیے who is a cancer patient who can't do it. مجھے یہ بتائیں، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن لکھتا ہے، یہ درد ہے، یہ ہے، او مائی گاڈ آئی تھنک تمہارے پیٹ میں تو ورمز ہیں، یو نو، اور چلیں بیٹا آپ گھر جائیں، دوائی میں کھا رہا ہوں. دوائی آپ کھا رہے ہیں؟ ہاں میں 4 دن دوائی کھاؤں گا، ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. یو بلیو دیٹ؟ نیور. سو یہ جو عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، جاؤ بھی کام ہو گیا. میں آپ کو پڑھائی دے رہی ہوں، آپ اللہ کا کلام پڑھیں. سپر پاورز ہیں یا اسپیشل پاورز ہیں نا، ان کا ذکر کیا، اور کچھ آپ نے باتیں بھی بتائی ہمیں، جیسے ہپنوسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریکی ہوتا ہے، ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، دے آر ریٹن ڈاؤن، ان پہ تھیسز ہوئے ہیں. ESP وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کیا ہیں؟ میں ایک ایک کر کے ساری چیزوں پہ آتی ہوں. سب سے پہلے جب ہم ہپنوسس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پینڈولم ہل رہا ہے، اور اس سے کسی انسان اپنی لائف کی ڈفرینٹ سٹیج میں چلا گیا ہے، اور پھر وہ کنفیس کرنے لگ گیا، یا اسے وہ بات یاد آ گئی. ہپنوسس کیا ہے، اور سلیپ ہپنوسس ہے کیا؟ کسی انسان سے آپ کیسے کوئی بات نکلوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے اس کا بہت شوق تھا جب میں ینگ تھی، مجھے بہت چیزوں کا بہت شوق تھا، لیکن کچھ سے میں نے ریفرین کیا، بیکاز بعض ایسی جگہیں جہاں جن کا راستہ نہیں پتہ نا، وہ کہتے ہیں جس گاؤں کا راستہ نہیں پتہ ادھر جدھر گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا. بالکل ایسے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو خوف آتا ہے خود بھی. دیر آر لمیٹیشنس ٹو ایوری ون. میں نے آپ کو بتایا شروع ابھی لاسٹ اس میں کہ میرے پاس پامسٹری ہے، میرے پاس سائیکک ریڈنگ ہے، میرے پاس ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے، میرے پاس علوم ایسٹرالوجی ہے، میرے پاس یہ ہے کہ میں پریڈکشنز کرتی ہوں، یہ علوم غیب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب 5 چیزوں میں سے آئی ہیو ٹو سلیکٹ 1 or 2. اگر آپ ایک ہنرمند بچی ہیں، آپ گھر میں کڑھائی بھی کرتی ہیں، سلائی بھی کرتی ہیں، کپڑے بھی دھو سکتی ہیں اچھے، اور آپ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں، تو آپ سارے کام تو نہیں لے لیں گی نا، آپ کوشش کریں گی کہ اپنی انرجی 1 یا 2 کاموں میں لگائیں. ہپنوسس کا مجھے بہت شوق تھا. برین ہیز آلویز فیسنیٹڈ می. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک برین کا صرف 25% ہم لوگوں نے ایکسیس کیا ہے. 75% ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برین کیا کیا کر سکتا ہے. برین ایسا، روح کے بعد برین وہ کنٹرولنگ پاور ہے. ہم کہتے ہیں دماغ سے سوچتے ہو، دل سے سوچتے ہو. سو دماغ اینڈ دل از روح، رائٹ؟
اٹس یور کانشنس از یور کیریکٹر بلڈنگ. کانشنس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا نہیں ہے, وہ روح بتاتی ہے, روح کے اندر کانشنس ہوتا ہے. سو ہپنوسس ایسی چیز ہے کہ آپ کا برین, میں اس کو سلیپ ہپنوسس کو نہیں یوز کرتی, یا میں پینڈولم والے ہپنوسس کو نہیں یوز کرتی, لیکن میں ہپنوسس کو بہت چیزوں میں یوز کرتی ہوں. ہپنوسس کرتے کیسے ہیں؟ مطلب کیسے کسی انسان کو کیا سلا دیا جاتا ہے اور سونے کے بعد اس سے باتیں پوچھی جاتی ہیں؟ ہاں جی, پہلے اس کا جو پریزنٹ کا دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی میموری میں پیچھے جاؤ. ڈفرینٹ ہپنوسس کرنے والے ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا پینڈولم یوز کرتے ہیں, کوئی پینسل یوز کرتا ہے, یوں کر کے پینسل کو ہلاتے ہیں. ان چیزوں سے آپ کا برین جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ برین از اے ہائیلی ایکٹیو تھنگ, کبھی بھی سکون سے نہیں ہوتا. آپ نے بھی بچہ دیکھا جس کو پینک اٹیک ہوا تھا, برین ہمارا یوں 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 ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب برین ریلیکس کر گیا نا تو برین کے پارٹس ہیں, رائٹ پارٹ, لیفٹ پارٹ, ایک آرٹسٹک ہے, کہ یہ ہے فرنٹ پارٹ, بیک پارٹ, یادوں کا یاداشت کا پارٹ. الزائمر جب ہوتا ہے تو آپ کا وہ ہوتا ہے جو اولڈ میموریز یاد رہتی ہیں, نیو میموریز بھول جاتی ہیں, ایسے ہی ہے نا. میں اس کو کیسے یوز کرتی ہوں, میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ لگے کہ کیا ہے. فار ایگزامپل, میرے بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے گھروں میں, رائٹ. اب یہ آپ نے سونے کی انگوٹھی اتاری, بٹ یو ڈو ناٹ ریمبر, شادی تھی والا گھر تھا, آپ کے کزن کی شادی ہے, 3 دن سے آپ لوگ آ جا رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, یہ کریں, آپ نے کہاں رکھی؟ ہاں, کبھی اس نیت سے بھی رکھو گے یاد رہے تو وہی یاد نہیں رہتی. اب آپ نے کیا اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, دس از کالڈ سیلف ہپنوسس. آپ آنکھیں بند کر کے سانس گہری لے کے کاؤنٹ بیکورڈس فرام 10, جیسے ناسا والے کرتے ہیں, 10 9 8 7 1. آخری دفعہ میں نے وہ چیز کہاں دیکھی تھی, میرے ہاتھ پہ تھی, کہاں سے آئی تھی, فلانی شادی سے آئی تھی, کیا کیا تھا, جوتے اتارے تھے, پھر کپڑے چینج کیے تھے, یا پہلے جولری اتاری تھی, پہلے جولری اتاری تھی. بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہو, ہاں, لیکن وہاں نہیں ہے. دراز میں رکھ سکتی ہو, وہاں بھی نہیں ہے. پھر اور کہاں رکھ سکتی ہو؟ او, میں نے سوچا تھا کل میں یہ پھر پہن لوں گی, تو میں نے اپنے بیگ میں ڈال دی تھی. اور یہ واقعی ورک کرتا ہے. اٹ ورکس. اٹس کالڈ بیک ریورس میموری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریورس میموری. جہاں بھی لیکن ہر انسان کر سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اس میں کیا مذائقہ ہے مجھے بتاؤ, اس میں حیران کن کیا بات ہے. وہ چیز آپ نے رکھی, آپ کا ہاتھ تھا, آپ کی باڈی نے, آپ کے برین نے اس کو, آپ کا برین کے پاس کیمرہ بھی ہے, یہ جو موبائل ہے نا, کسی اور کے برین پہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے ہیں. جب آپ صرف ہپنوسس میں کرتے ہیں نا, ہاں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ 10 سال کی تھی میں جب میری والدہ فوت ہوئی, اور وہیں سے مجھے سارے پرابلمس ہوئے. کیا ہوا تھا مجھے یاد نہیں, میں بے ہوش ہو گئی تھی, مجھے نہیں پتا میری امی کیسے مری تھی, سب نے مجھے کہا کہ وہ ایسے ہوا تھا. ابھی یہ ریسنٹلی میں ایک سیریز دیکھ رہی تھی جس میں وہ سائیکیٹرسٹ اس کو پیچھے لے کے جاتی ہے, اینڈ شی ریئلائزز, نہیں ایکچولی اس کی یہ دوسرا بتا رہی ہوں, اس میں اس کی بچی مری ہوتی ہے, اور وہ اتنی ٹرامیٹک ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ریکن سے. شی از اے پولیس آفیسر, ساتھ وہ انویسٹیگیشن کری, اور ساتھ اس کا اپنا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو, شی تھنکس میں نے اپنی بچی کو مارا ہے. اس کے سب کانشیس میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنی بچی کو مارا ہے. تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی, سائیکیٹرسٹ کو واپس جاتی ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ جرنی ایک دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, دوسری دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, تیسری دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, کیونکہ برین کے بھی لیئرز ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا نا اسکن کے لیئرز ہیں, آپ کو پتا ہے ہماری اسکن کے 7 لیئرز ہیں. بالکل, برین کے بھی ہوتے ہیں. برین کے بھی لیئرز ہیں, کانشنس, سب کانشنس اینڈ دا ہڈن کانشنس. وہ چیز جو آپ کے دماغ نے کلاک کر کے رکھ دی پیچھے, نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا, یہ بتا دیا تو تم مر جاؤ گی. ٹرامیٹک میموری کہتے ہیں اس کو برین لاک لگا دیتا ہے ایسے کر کے, اس کو کہیں پیچھے ڈال دیتا ہے. اب اس کو وہ ایکسیس کرتی ہے. پہلی دفعہ جب کرتی ہے اسے کہتی ہے کیا ہو, چلو ماں چلا بتاؤ. 2 سال پہلے جب تمہارے گھر میں بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے, میں سیڑھیوں سے اوپر گئی, وہ بہت رو رہی تھی, وہ بہت رو رہی تھی, وہ بہت رو رہی تھی. میں نے اسے اٹھایا اور میں نے اسے سینے سے کس کے لگایا, وہ مر گئی. دم سے اٹھ جاتی, او مائی گاڈ, میں نے اپنی بچی کو مارا, میں نے اپنی بچی کو مارا.
میں نے اپنی بچی کو خود مارا ہے. اب وہ پھر ایک نئے ٹراما میں چلی جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے, پھر ڈاکٹر اسے کہتی ہے, سیکنڈ ٹائم وہ اپنے میاں کو دیکھتی ہے کہ اس نے بچی کو مارا. سو آپ کے مائنڈ کے لیئرز اپون لیئرز اپون لیئرز ہیں. یو وانٹ ٹو ریمبر, اسی لیے جو آپ میڈیٹیشن کا سنتی ہیں, یوگا کا سنتی ہیں, آپ سنتی ہیں لوگ کہتے ہیں مینیفیسٹ, آج کل مینیفیسٹ کا ورڈ بڑا چل رہا ہے, مینیفیسٹنگ پازیٹیوٹی, واٹ ایور یو مینیفیسٹ کم ٹروز. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ I manifest a 38-year-old gorgeous hunk of a man with a Mercedes Benz standing over here and saying, Lala Rukh, I want to date you. Manifestation تو میرے دل کی دو پاسبلٹی ہوتی. تو ہو سکتی You're a dreamer. لبیبہ, you're a dreamer. I believe کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت کچھ, بہت رحمتیں اور نعمتیں دی ہیں. لازوال. اسی لیے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے, اور اس کی طرف مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے. بیکاز پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ if you manifest something beautiful and doesn't happen, where will you go? Depression? Where will you go? You're in a relationship with a very nice person and he or she is completely as your requirements were, تمہیں ڈریم پرسن مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو ہیم, سال کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو اصل میں ڈیکسٹر تھا جو لوگوں کو کٹ کر کے باڈیاں چھپا دیتا تھا. پھر کیا کرو گی؟ ویری اسکیری. ویری اسکیری نا, بیکاز ہم سب کا ہڈن پارٹس آف آر کانشیس, انکانشیس, سب کانشیس مائنڈز ہیں جو کہ ہم لوگ ایکسیس نہیں کرتے اور لوگوں کو دکھاتے نہیں. تو سائیکک میڈیم اس دنیا سے, جو اسپرٹس کی یا روحوں کی دنیا ہے, اس سے کنیکشن کیسے بناتے ہیں؟ ریسنٹلی مجھے اس کے اوپر بہت نیگیٹو کمنٹس ملے ہیں کہ یہ روحیں بلوانا کیا ہے, اور روحیں تو یہاں ہوتی ہیں, اور روحیں تو عالم برزخ میں ہوتی ہیں, اور روحیں تو یا اس جگہ ویٹ ہو کر ہی ہوتی ہیں. اب ایک بندے نے آ کے میرے گھر پہ مثال دی کہ دیکھیں مجھے بتائیں کوئی بندہ ہے نا, اس کو جیل میں لے آپ نے ڈال دیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جیل سے گھر آ گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. بٹ آئی واز ریسنٹلی ریسرچنگ اٹ یسٹرڈے, جب آپ نے مجھے میسیجز بھیجے اور کویسچنیئر بھیجا, اور وہ تو میں نے اس میں دیکھا تو اس میں ایک آیت ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس آیت کا نام بھی کوٹ کر دوں. اس میں لکھا ہے کہ اور جب تم اس حالت میں ہوتے ہو جب اللہ تمہاری روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, تو کبھی وہ اس کو واپس کر دیتا ہے اور کبھی وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یعنی سوتے ٹائم کی بات کر رہی ہیں؟ سوتے ٹائم کی بھی. اور فار ایگزامپل آپ انیستھیزیا میں ہو, سرجری ہو رہی ہے, ہارٹ کی سرجری 4-5 گھنٹے ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے ان کے نیئر لائف ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنی روح کو باہر نکلتے دیکھا اور اپنی باڈی کو دیکھا پڑے ہوئے ٹیبل پہ, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو کہ جو روح پریشان ہے, کوئی حادثہ ہوا اور آپ کی وفات ہو گئی اور آپ نے کوئی ضروری میسج دینا ہے, تو آپ اللہ کی اجازت لے کر آپ اس دنیا میں تب تک 3 دن تک تو کہتے ہیں روح ویسی پھرتی رہتی ہے نا اپنے گھر تک. ہم جو یہ کل کرتے ہیں, جو ہم نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت ابوبکر کے, حضرت صدیق کے, حضرت علی, ہم نے کسی کے کل نہیں سنے نا کبھی. آپ نے سنے مذہب میں سنے کہ کل ہیں, ہم لوگ کل کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور بہت سی احادیث میں ہے مینشن کہ 3 دن تک روح اپنے آبا و اشکار, اپنے پیاروں کے پاس رہتی ہے, اور ان کے لیے پڑھتے رہو, ان کو مثال ثواب کے لیے کہ ان کی روح کو سکون ملے اور وہ چھوڑ کر جائے. ایوری بڈی ہیز اے گریونگ پیریڈ. when you lose someone تو گریونگ ہے, جو جاتا ہے اس کے لیے بھی گریونگ ہے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی. تو اللہ تو رحمان و رحیم اپنے کو کہتا ہے, 2 جہان کا والی وارث, سب کچھ دیکھنے والا. کیا اس کے اندر اتنی رحم دلی بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ دیر اپنی اس روح کو اپنے پیاروں کے پاس رہنے دے؟ سو اگر میں نے یہ کہا کہ جی میں روح سے بات کرتی ہوں, تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ جی میں نے ایسی روح دیکھی ایسی, تو مجھے کہتے ہیں وہ شیطان تھا. او مائی گاڈ, شیطان مجھے آ کے, میں آپ کو واقعہ چلے سنا دیتی ہوں. میں گھر میں تھی اور میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی بہت بری طرح, اور میں رو رہی تھی اور میں بہت خفا تھی, اور مجھے محسوس ہوا ایک عورت نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. پیچھے سے میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے کلیئر دیکھا جیسے میں آپ کو دیکھنے میں ہوں, لبیبہ کا بال اتنے لمبے ہیں, کالا جوڑا پہنا ہوا ہے. ان کو میں نے پورا دیکھا. مجھے کہنے لگی بیٹا لڑتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں آن ایئر اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ اتنا ٹرو لائف انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا, میں نے کہا اچھا آنٹی, شی واز 50ish. میں اس وقت
اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی اینٹیٹی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ظاہری بات ہے میں گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں, میری ایک چھوٹی بچی ہے, تو یہ ایک عورت میرے پیچھے کھڑی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کا دروازہ بند ہے, اینٹیٹی ہے. اور I had been seeing entities for the last 20 years, تو پہلا ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ ایکسپیرینس میں اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ریالٹی کا پتہ لگے. اکیلے میں آپ دیکھیں نا اور آپ کسی کو کہیں تو وہ کہیں گے وہ چھوڑو. اچھا, نیبرس تھے ہمارے جو اس علاقے میں 30 ایئرس سے رہ رہے تھے, اور یہ جو گھر میں نے رینٹ پہ لیا تھا یہاں پہلے خاتون رہتی تھی who died in that house. ان کی بیٹیوں کو میں نے جب بلایا تو میں نے کہا میں نے ایک ایسی آنٹی دیکھی. جب میں نے حلیہ بیان کیا نا, کیونکہ وہ اکثر, جیسے میں گھر میں نائٹ سوٹ میں پھرتی ہوں, اگر کوئی کہے کہ مجھے لالا رو کی رو نظر آئی, وہ ٹی شرٹ اور پجامے میں تھی, تو آپ بلیو کر لیں گے وہ ہر وقت پہنتے رکھتی تھی. بات یہ ہے کہ میں نے کہا ایسے انہوں نے پیٹی کوٹ اور بلاؤز تھا, وائٹ بال کا چھوٹا سا جوڑا بنایا ہوا تھا, بوڑھی سی تھیں, ایسی تھیں, قد چھوٹا تھا. وہ دونوں بچیاں نا ایسے, دیور ایک 16 17, اور بھاگی اپنی امی کو بلا کے لائی. لیکن امی انہوں نے آنٹی کو دیکھا, وہ ایک کرسچن خاتون تھی جو وہاں رہتی تھی, ٹھیک ہے. میں نے ان کو حلیہ بیان کیا, کہنے لگی یہاں وہ فوت ہوئی تھی, یہ لوگ ان کا یہاں وہ 10 15 20 سال وہ لوگ فیملی یہاں رہے ہیں, ان کی ایک بیٹی بھی ہے. ان کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور اس نے پتہ پہلا سوال کیا کیا, امی ٹھیک تھی؟ میں نے کہا ہاں, اس کو ٹھیک تھی. اور میں نے کہا ان کی عادت تھی میرا خیال ہے محلے میں سب کی صلح کرانے کی اور سب کو سمجھانے کی کہ بیٹا یہ نہ, کہنے کی ہاں امی کی ایسی عادت. تو وہ لڑکا مجھے جس کو میں یہ بتا رہی ہوں, مجھے کہہ رہے شیطان آیا تھا, شیطان نے اس کا حلیہ لے کر آپ کو بے راہ کرنے کے لیے دوسری طرف لگانے کے لیے کہ آپ کو روحیں نظر آتی ہیں. اور شیطان نے مجھے سمجھایا کہ لڑائی مت کرو. کتنا اچھا شیطان ہے. شیطان کا مین مشغلہ ہی میاں بیوی کی لڑائی کرانا ہے. خود ہی لڑائی کرا کے, خود ہی روپ لے کے کسی کا جو وہاں رہتی تھیں, آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے. اور پھر میں نے سب کو بتایا اور اس کی بیٹی آئی کیونکہ وہ روح نہیں تھی. سو روحیں ہیں ہمارے ارد گھومتی ہیں پھرتی ہیں. پروسیس کیا ہوتا ہے روحوں سے کنیکٹ کرنے کا؟ کیسے آپ روحوں سے بات چیت کر لیتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے فارمل بلانا, سینکس بلاتے ہیں, آپ نے دیکھا وہ اوجا بورڈ ہوتا ہے, اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس پہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں کسی کی تصویر رکھ لوں وفات پائے ہوئے بندے کی, اور اس پہ ہاتھ رکھے جو بھی میں سمجھتی ہوں, میں سوائے آیت الکرسی اور درود شریف کے کچھ بھی نہیں یوز کرتی, اور میں صرف اس شخص کو کہوں کہ آؤ اف یو وانٹ, اگر تمہیں اللہ کی اجازت ہے. اب یہ مذاق یا کھیل کے لیے نہیں یوز کر سکتے. اب مجھے 500 فون آتے ہیں کہ جی ہمارے ابا فوت ہو گئے, 5 سال ہو گئے, ان کی روح سے ملنا ہے. کیا ملنا ہے؟ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھو, خود نماز پڑھو, جمعرات کے جمعرات ان کے لیے فاتحہ کرو, سورہ یاسین پڑھ کے بخشواؤ. یہ چیزوں کا فائدہ ہے. روح کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, آپ کے پیپرز کہیں پڑے ہیں جائیداد کے جو ابا نے سائن کر کے کہیں چھپائے تھے, پلاٹ کے پیپر, وہ بلانے, اس کے لیے بلانا ہے تو بلا لو. بعض دفعہ انفینشڈ بزنس ہوتی ہے, کسی کا کوئی اتنا ضروری کام ہوتا ہے جو وہ بتانا بھول جاتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو وہ کسی میڈیم کو یوز کرتے ہیں اپنا میسج دینے کے لیے. لیکن ایسی روحوں کو بلانا یا روحوں کے لیے کرنا, اٹس ناٹ اے جوک. کوئی ریسنٹ ایکسپیرینس ہوا ہے ایسا؟ دیکھیں, سب سے بڑی یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری باتیں کانفیڈینشیل رکھیں, اور میں نے کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیا, ٹھیک ہے. کانفیڈینشیلٹی ایک ڈاکٹر, ایک سائیکک ریڈر, ایک اسپریچول ہیلر کے لیے بہت ضروری مسٹ ہوتی ہونی ہے, چاہیے, کیونکہ کہ یہ کسی کے اندر کے دکھ کے راز ہوتے ہیں. ایک خاتون آئیں جن کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اور کچھ عرصہ پہلے, اور ان کے 10 سال کے بچے کی. اور چونکہ وہ اتنا ایسا ایک موڈ تھا, میں پرسنل میٹنگز نہیں لیتی, لیکن جب یہ روح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہوا میں نہیں ہو سکتا, وہ ویڈیو پہ نہیں ہو سکتا. میں نے انہیں بلا لیا گھر. جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی بیٹی آئی, اور اب جب لوگ آتے ہیں تو وہ منیمم انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو. میرے بھائی تھے, ان کا یہ نام تھا, یہ پکچر تھی, اور یہ بیٹا تھا, یہ نام تھا, یہ پکچر تھی. اس کے بعد وہ آ گئیں. میں نے ان سے تھوڑے سے اور سوال پوچھے. سوال پوچھنے کے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ آپ ان کی روح کو ٹچ کرتے ہیں, ان تک پہنچتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے وہاں جاتے ہیں. سو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دبئی جانا ہے تو آپ یہاں سے جہاز میں نہیں بیٹھے, وہاں ایئرپورٹ پہ اتر گئے.
اوکے. ٹھیک ہے. تو وہ جہاز جیسے میں فلائٹ لیتی ہوں وہ پرسن ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق تھا صحیح دونوں ہو سے. انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ جی ایسے ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ. ہی واز اونلی 37. اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے ظالم دشمن ہمارا جو ہمارے گھر میں آگے پیچھے ایسے فوت کیا ہوئے. 37 از نو ایج. بٹ ویری ینگ. ابھی ریسنٹلی ہمارے اوپر لانڈری ہے اس پہ 24 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. پتہ نہیں نہ اس کا اللہ اس کی مغفرت بے کرے. حق تھی یا اس کا وقت تھا. یو نیور نو. بہرحال میں نے ان سے بات کی اس کی روح سے اور میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا کہ آپ کے بھائی بہت ویٹ میں زیادہ تھا ان کا. کہنے لگی جی. میں نے کہا شوگر کی بھی پیشنٹ تھے. کہنے لگی جی. میں نے کہا ان کی کوئی سرجری تھی. کہنے لگی ہاں کیونکہ میں نے ان کو سرجری کے ٹیبل پہ دیکھا. کہنے لگی ان کی کمر پہ نا ان کی ورٹیبرا کے اوپر ایک دانہ نکل آیا تھا جس کو ہٹانا ضروری تھا. اب آپ کو پتہ ہے شوگر پیشنٹ کا سرجری ویسی مشکل ہوتی ہے. ہیلنگ ہیل نہیں پروسیس ہوتی. بہت سلو ہیلنگ ہوتا ہے. پروسیس. اب ان کو ساتھ اور کیا بیماریاں تھیں ایون تو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں بیفور سرجری. انہوں نے کہا مجھے لوکل اینستھیزیا مت دو, مجھے فل اینستھیزیا دو. وہ ان کی باڈی برداشت نہیں کر سکی اینڈ ہی ڈائیڈ آن دا سرجری ٹیبل. کہنے لگی کہ یہ دیکھیں یہ باتیں تو ہم نے آپ کو بتائی نہیں تھی کہ ان کی سرجری تھی اور یہ تھی. میں نے کہا ان کی نیچرل ڈیتھ ہے. نیچرل ڈیتھ کہہ لیں یا نیگلیجنس کہہ لیں یا حادثاتاً کہہ لیں, حادثاتی موت ہوتی. پر جب آئی کانٹیکٹڈ دا سن, وہ بچہ اس کی اسٹیپ مدر نے اس کو پوائزن کیا تھا, زہر دیا تھا کھانے میں. وہ اپنے اس کے فادر نے ان کو ڈیورس دے دی تھی ان کی ماں کو اور رائٹس تھے ملنے کے. بچے کو بلایا, برتھ ڈے تھی باپ کی, اور اس میں اس کو کھلایا کچھ. گھر آیا, ایک وامٹ کی اور اس کے بعد فوت. 10 سال کا بچہ. ویری ہارٹ رینچنگ. میں تو رونا شروع ہو گئی. ماں کا بھی کیا حال ہوگا آپ سوچیں. میں نے کہا دیکھیں ہم ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. آپ سورہ کہف میں پڑھتے تو ہیں کہ لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور کسی کو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں, کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھ سکتا. قبر کا حال نہ صرف مردے کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کی ماں کی روح کام گئی. بٹ اس کو میں نے یہ کہا کہ اب آئندہ بیٹی کو ان کے گھر کبھی اکیلے آپ نے جانے ہی نہیں دینا. ملاقات کرنی ہے تو اپنے گھر پہ اپنی سپرویژن میں کروائیں. ڈونٹ لیٹ دس انسیڈنٹ ہیپن اگین. بیکاز وہ جائیداد پیسہ کا مسئلہ سب سے بڑا ہمارے ہاں اللہ کی رحمت بھی اور اللہ کی سب سے بڑی آزمائش بھی مال کا فتنہ. جو آپ کا کنیکٹ بنا ان کے ساتھ اسپرٹس کے ساتھ, یہ سناتے ہو آپ تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہیں. تو ابھی نا آپ نے پیچھے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا تھرڈ آئی کا. تھرڈ آئی کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور تھرڈ آئی کیا ہر بندے کی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے؟ مجھے بہت سی کالز آتی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, ہمیں سکھا دیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے 10 15 شاگرد رکھے ہوئے, 5 6 لوگ رکھے ہوئے اپنے ساتھ جن کو وہ سکھاتے ہیں تسبیح کیسے بناتے ہیں, تعویذیں کیسے بناتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, عملیات کیسے کرتے ہیں, موکل کیسے پکڑتے ہیں. مگر چونکہ یہ میں نے سیکھا ہوا نہیں ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے. اگر آپ کو میں ایک گفٹ دوں, ایک خوبصورت سا گلاس, اس پہ بہت اچھی سی پینٹنگ ہے, تو کیا آپ وہ کسی کو سکھا سکتی ہیں؟ نہیں نا, وہ تو گفٹ ہے. لیکن کل رات میں نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا ہے. کل میری ایک ریڈنگ تھی, یو کے میں ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ, اور وہ بھی چاہ رہا تھا تھرڈ آئی اوپن کرنے کا. میں نے اسے کہا دیکھو ابھی آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں, دس از مائی فرسٹ ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے. تو کہنے لگا میں ڈر رہا ہوں. ایک دم سے تو نہیں. میں نے کہا دیکھو بات سنو, جب بندہ اچھا آئی کم اپ ود دیز اسٹوپڈ ایگزامپلز جب میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں. میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا, نہانے کے لیے جب بندہ جاتا ہے نا تو پہلے جسم پہ پانی ڈالتا ہے, پھر صابن یوز کرتا ہے نا. کہتے جی میم. میں نے کہا تو ابھی تو ہم پانی ڈال رہے ہیں. کوئی بندہ باتھ روم میں جا کے سیدھا صابن تو نہیں لگانے لگتا نا, پروسیس کے تھرو ہر چیز پروسیس ہے نا. آپ اپنی باڈی کو پہلے ویٹ کرتے ہیں, پھر آپ وہ کرتے ہیں. اسی طرح پہلے اپنے پورے جسم اور روح کو آپ نے ویٹ کرنا ہے. آپ نے اس کے اندر اللہ کا کلام اتنا اتارنا ہے کہ آپ کے پورز میں سے, یعنی آپ
سوچ بھی نہیں رہے اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں پڑھتے جا رہے ہیں, زبان پہ پڑھتے جا رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہے, آپ کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتے ہی رہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے روح تک جانے کا عمل. تو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دیئر. اب میں انجانے میں جانے میں راستے پہ تو چل پڑی تھی, بٹ مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں, میں کس طرف جا رہی ہوں, میں کیا کیا کر سکتی ہوں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے؟ اور تھرڈ آئی جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو انسان کیا کیا محسوس کر سکتا ہے؟ دوسری مخلوقات دیکھ سکتے ہیں آپ, ان نون اینٹیز کو دیکھ سکتے ہیں آپ, خواب میں آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں, آپ ایسٹرل ٹریولنگ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں تھرڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اندر کی آپ کی روح کی آنکھ کھل گئی ہے, اور روح جہاں جہاں جا سکتی ہے وہاں کا تو تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ابھی مینیفیسٹ اور ٹوین فلیم اور ان فضول چیزوں کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں. دیر از سچ اے ہیوج واسٹ یونیورس ٹو کمپریہینڈ اینڈ انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کوئی بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے, پہلے اس کو یہ تعین کرنا ہے کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ڈاکٹر اسٹرینج دیکھی ہے مووی؟ یار تم لوگوں نے فلمیں نہیں دیکھی. ان یور فری ٹائم یو مسٹ واچ دیز موویز. ڈاکٹر اسٹرینج میں وہ پورٹلس کھولتا ہے اور ڈفرینٹ یونیورسز پہ جاتا ہے, اور یقین مانو لبیبہ جس یونیورس پہ جاتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے یہ دیکھی ہوئی ہے. اوہ واقعی. I have traveled so much to so many universes, to so many things under the water. یا آپ ایسٹرل ٹریول کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, روح کے ٹریول کی بات کر رہی ہوں. اچھا, ایکچوئل ٹریول ناسا نے مجھے بھیجا تھا ایک شٹل میں وہاں تھی. روح کی ٹریول ہے. آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر کتنی ڈیپتھ تک ٹریول کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے کور میں کیا ہے؟ روح کے پوری دنیا جو ہے اس کا جو سرکل ہے اندر کور ہے, اس میں کیا ہے؟ صرف آگ, صرف آگ. آگ کا ایک گولا ایسے 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 ایسے, ٹھیک ہے. اٹ ایمنیٹس, رائٹ. ارتھ کویکس اسی سے آتے ہیں, سونامیز اسی سے آتے ہیں. اٹ ایمنیٹس, اٹ شفٹس آلسو سم ٹائمس. اس کو ارتھ کی پلیٹس کی شفٹنگ کہتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ کانٹیننٹ تھا انٹارکٹیکا, اٹلانٹس, جو دب گئے تھے زمین کے اندر چلے گئے تھے. یہ کیا تھے؟ یہ اللہ کے کیوں تھے؟ اللہ نے کیوں کیا؟ آپ اپنا پنجاب دیکھ لیں, 5 دریا, 5 آب, کون سے دریا میں اب پانی ہے؟ سوکھ رہے ہیں نا دریا, کلائمیٹ کنڈیشنز کی وجہ سے. کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں. تو یہ چیزیں کہاں سے افیکٹ ہوتی ہیں؟ یہ ٹریولز کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو وہ ایک طوفان آیا تھا جس میں پوری دنیا ڈوب گئی تھی. کین یو امیجن فار اے مومنٹ, جسٹ کلوز یور آئیز, امیجن پوری ایسا پانی, ایسی تباہی, ایسا صرف پانی, ناٹ آل تباہی. It was not an earthquake, it was not ہوا جیسے اور قوموں پر تھی. سمود کی قوم پر ایک ہوا آئی تھی جس نے مار دیا. اچھا اس سب کو چھوڑ دو, جسٹ فار 10 minutes just close your eyes and just think about کرونا. وہ تو آپ ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا. ایک وائرس آیا جس نے پوری دنیا کو پیرالائز کر دیا. اس کا ذکر بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے. اور ابھی تو کلینزنگ آف دی ارتھ ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ 3/4 آف دا ورلڈ کی پاپولیشن ول فنش. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیلنس رکھا ہوا ہے. زلزلے, طوفان, یہ سب چیزیں, تباہیاں, یہ انسان کا اس دنیا پہ جتنا بوجھ ہے نا اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کی اپنی آفات آتی ہیں. سو اللہ آلسو یوزز آل دیز تھنگس ٹو بیلنس. تو ہمیں بھی تو اپنا بیلنس رکھنا ہے نا. تو ہم لوگ بھی باہر سے اپنے اگر نہیں لے سکتے تو اپنی روح سے اندر سے چیزیں لیں بیلنس رکھنے کے لیے. فار ایگزامپل آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کو ٹھوکر مار کے چلا گیا, پیچھے سے دھکا مار کے, ڈونٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ گالیاں دے اور لڑائیاں کریں. جسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ اس کو نیکی کی ہدایت کرنا. ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کر کے گیا. سو مینی تھنگس جہاں ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں, بالکل ہمارے اندر پازیٹیوٹی اور فارگیو اینڈ فارگیٹ ہاں کرتے وہ رہنا بہت چاہیے. مشکل کام ہے,
بہت مشکل کام ہے. لاسٹ ایئر سے میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے میں نے شروع کیا تھا. مجھے جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں الحمدللہ پوری کی پوری پڑھتی تھی. یعنی سڑک پہ بائک والا مجھے مار کے گیا اور میں گھٹنے کے بل گر گئی, میرا گھٹنا اور ہاتھ ہو گیا اور میں اٹھ کے کہہ رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین. بہت مشکل ہے, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی, لیکن پاسبل ہے. لیکن میں نے کہا اللہ میری ٹانگیں ہیں نا, تبھی تو میں چل رہی تھی تو اس نے مارا. کیونکہ ہماری سڑک پہ ایک بندہ ہے جس کا ایک کا ہے, اس کا کلب فٹ ہے بیچارہ, رگڑ کے, کچھ ہے جو ویل چیئرز پہ ہوتے ہیں. تو جب آپ ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے, ہم صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں, بڑے بڑے گھروں میں ہیں, ہم سے اچھے بہتر ہے. اپنے سے نیچے کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو رحمتیں تمہارے پاس ہیں. ونس یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ دوست, تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا کہ تم اوروں کی طرف دیکھو اور حسد, جلن اور یہ سب عام چیزیں جو نیگیٹیوٹی ہمارے گرد ہے وہ چیز ہو. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ بہت ساری یونیورسز کا چکر لگا کے آ چکی ہیں, تو یہ ایسٹرل پروجیکشن کیا ہے, کیسے پتہ ہے کہ ایک انسان یہاں بیٹھا ہے اور وہ کیا اپنے مائنڈ سے کہیں کی سیر کر کے آ رہا ہے, اس کی روح کہیں سیر کر کے آ رہی ہے, کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ہپنوسس میں ہم نے ایکسپلین کیا, آپ کا مائنڈ کلوز کر لیتے ہیں آپ اور آپ ایک وجد میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے اندر وجد کا لفظ اس لیے استعمال کری ہوں کہ اب آپ کو ایسٹرل ٹریولنگ صرف وجد سے سمجھ آئے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ مزار جو ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اکثر وہ چرس کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, یا وہ دم 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 ہو اللہ 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 کسی ڈفرینٹ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. ٹرانس, یو یوز دا رائٹ ورڈ. ٹرانس میں جانے کے لیے یو نیڈ اے میڈیم. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا میڈیم یوز کیا. فار ایگزامپل جو میرے ابھی لاسٹ 2 سالوں میں سب سے زیادہ ایسٹرل ٹریولنگس ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ٹورڈز مسجد نبوی اینڈ خانہ کعبہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دین آئی ریئلائز کہ آئی ایم سو لکی آئی کین ڈو اٹ, تو میں وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں میرا دل ہے. سو ہم لوگ سجدے 3 دفعہ پڑھتے ہیں, اس میں سجدے میں اور رکوع میں, رائٹ, سبحان ربی اللہ عظیم, سبحان ربی اللہ اعلیٰ. بٹ میری خالہ نے آج سے 20 سال پہلے مجھے ایک راز بتایا کہ سجدے کے وقت اللہ آپ سے سب سے قریب ہے. اب اس پہ بھی بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے, بہت سے کرتے ہیں, بہت سے پریکٹس کرتے ہیں, بہت سے نہیں کرتے. آپ کا دل مانے تو کریں, یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک ہے, بے شک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ بیٹا جب سجدے میں جاؤ نا, وہاں استغفر اللہ کی پورا پڑھ لو, استغفر اللہ رب من کل ذنب ناتوبہ. میں ہاتھ ایسے رکھ کے نا تو 1 2 3 4 5 ایسے پڑھتی ہوں, 5 دفعہ پڑھے, 6 7 7 11 9 آڈ نمبرز, کیونکہ اسلام میں موسٹلی ہر چیز آڈ نمبرز میں ہے. تو یہ میں نے شروع کیا ہوا ہے آج سے 15-20 سال پہلے سے. میں سجدے میں جا کے کبھی استغفار پڑھ لیتی ہوں, کبھی میں حسبی اللہ نعم الوکیل, حسب اللہ, کوئی کہتا ہے حسب اللہ ہو ہے, کبھی میں وہ تمام چیزیں جو میں اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ نظر کرم مجھ پہ رکھے, رائٹ. اور پھر ربنا کی بہت سی دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں, 40 دعائیں ہیں ربنا کی. تو میری خالہ میرے ساتھ جب وہ سجدے میں جاتی تھی تو وہ اتنی دیر سر ہی نہیں اٹھاتی تھی. تو میں سوچتی تھی کیا پڑھتی ہیں. اور اس کا پہلا جو ریئل لائف انسیڈنٹ ہوا وہ ڈاکٹر اسرار کی مسجد میں میری بیٹی کا نکاح ہوا, اور میں نکاح نامہ گھر بھول گئی, تو میں جلدی سے بھاگی گھر سے لے کر آئی, تو عصر کی نماز کی اذانیں ہو گئی تھیں, سب نماز کے لیے کھڑے تھے. تو میں جوت دروازے سے اندر آئی عورتوں کے سیکشن میں, تو ایک خاتون تھی بڑے لمبی چوڑی سی, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی نماز پڑھو. مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. اچھا, یہ ہم لوگ چونکہ یہاں پاکستان میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو عورتوں کو آداب مسجد نہیں پتہ. آپ کو آداب مسجد پتہ ہے, مسجد میں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پتہ. مسجد میں پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اب جب سجدے میں گئے, سبحان ربی اللہ عظیم, سبحان ربی اللہ عظیم, سبحان ربی اللہ عظیم, میں ادھر دیکھ رہی ہوں, سب کو سر ہی نہیں اٹھا رہا, کوئی سر ہی نہیں اٹھا رہا. ڈاکٹر اسرار نماز میں وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے, اٹھا ہی نہیں رہے, اگلا سجدہ ہی نہیں ہو رہا. اب کیا کروں, سر رکھے رکھوں تو کیا پڑھوں, کیا بولوں, کدھر دیکھوں, یوں کروں. اب نماز میں آپ اتنا بھی وہ نہیں کر سکتے کہ آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہو, چاروں طرف دیکھ رہے ہو, رائٹ. سو وہ اتنا لمبا سجدہ تھا, لیکن وہ چونکہ سجدے میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں مسجد میں نہیں پڑھتے, بٹ اٹ واز اے ویری لانگ سجدہ. تو آئی ریئلائز کہ اچھا چلو مجھے بھی کچھ پڑھ لینا چاہیے. سو میں سجدے میں جا کے لمبا سا کچھ شروع کر لیتی ہوں. مائی فیوریٹ ٹو ڈو دس ایسٹرل ٹریولنگ از آیت کریمہ, ٹھیک ہے.
جو کہ کہتے ہیں بہت جلالی ہے، مگر ایک ہمارے سید وہ صاحب ہیں سرفراز، انہوں نے بہت پیارا ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جلالی ہے، اس کے لیے وضو ہو، اس کے لیے یہ ہو، اگربتی ہو، لائٹیں ہوں، کپڑے صاف ہوں، پرفیوم لگایا ہو. مولویوں والی جب ایکسپلین کرتے ہیں ایسے پڑھنا، اس کو ایسے نہ پڑھنا. ارے حضرت یونس علیہ السلام بیچارے مچھلی کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں تو غلاظت ہی ہوتی ہے نا. انہوں نے کون سے صاف کپڑے پہنے تھے، وہ کون سے مانا ہاتھ ہو کے تیار ہو کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو ہی ہے جو میری بات سن سکتا ہے اور مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے. سادی سی کمال کا دعا، دار و مدار نیتوں پر ہے. سب سے آسان اور سب سے خوبصورت. اور کیا ہے اس میں، اور وہ میں سجدے میں جا کے نا لا تعداد جب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، لا تعداد. ہاں ایک کام میں ضرور کرتی ہوں، میں اپنا انگوٹھا یوں رکھتی ہوں کہ مجھے پتہ لگے میرا پہلا سجدہ ہے، بیکاز آئی ایم 67، مجھے بھول جاتا ہے پہلا سجدہ ہے. جب اتنا لمبا سجدہ ہوگا نا تو آپ کو بھول جائے گا پہلا ہے دوسرا ہے، تو شک نہ رہے. تو میں اپنا انگوٹھا ایسے بجائے ایسے رکھنے کے نا ہاتھ میں پہلے سجدے پہ انگوٹھا ایسے کرتی ہوں، سیکنڈ پہ ایسے کرتی ہوں. اتنی اجازت ہے آپ کو نماز میں ہاتھ ہلانے کی، ٹھیک ہے. تو میں یوں رکھتی ہوں، تو میں یہ آیت کریمہ پڑھتی 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 وہاں پہنچ جاتی. اوکے ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے اندر ہے کہ آپ کس میڈیم کو یوز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی فار ایگزامپل ہمارے پاس جاز ہے، وارد ہے، یو فون ہے، ٹیلینور ہے، ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں. سو یہ آپ کا اپنا نیٹ ورک ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن. کچھ لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس پہ اللہ کے 3 نام ہیں، بہت بہت شاندار ہے. سورہ کوثر آپ پڑھتے رہیں سجدے میں. اب میں اپنی بہن سے بات کی تو کہنے لگی کہ فرض میں نہیں، سنتوں میں کر لو، کیونکہ فرض اللہ کے نے جو کہا ہے صرف وہ نماز. اپنے اپنے بلیف ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں لبیبہ، ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو سخت اور تلخ اور ود ان باؤنڈریز بنایا ہوا ہے. اسلام خوبصورت ترین مذہب ہے، مکمل، اور اس میں ہر آپ کو اپنی اندر کی روح کی آسانی کے لیے پیش کرنے کی ہر چیز. یعنی اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگ دعاؤں کے معاملے میں بھی بڑے وہ ہیں، ریسٹرکٹیڈ ہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے، تو وہاں ایک بچر کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کسائی، ایک کسائی مطلب مویشی پالتا تھا اور کسائی کا کام بھی کرتا تھا. تو لوگ اس سے جانور خریدتے تھے. تو وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا، اور پتہ نہیں اس نے کبھی حضرت موسیٰ کو دیکھا بھی تھا. اس نے مذہبی قبول کیا تھا نہیں. کہنے لگا اے اللہ میری جو ہے نا بکریوں کو، گایوں کو، ان کو اچھی زندگی دینا، مجھے پیسہ دینا، مجھے دولت دینا، مجھے صحت دینا، یہ تمام دینا. اور اگر تو نے مجھے تمام نوازیں دیں تو میں تمہیں جو ہے نا اپنی سب سے بہترین بکری کی سری بھی کھلاؤں گا اور دل بھی کھلاؤں گا، اور جو اس وقت ہم فوڈ میں بہترین چیز تھی یہ بھی کھلاؤں گا. اب تو ہم پائے کھاتے ہیں، پائے بھی کھلاؤں گا. حضرت موسیٰ اس کی دعا سنتے رہے، چپ کر گئے. جب اس نے دعا کر لی تو اس کے پاس کہنے لگے ابے بندے. کہا جی آپ کون؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، اللہ کا نبی موسیٰ. کہا اچھا. کہ تم دعا کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کو پائے کھلا رہے ہو، کبھی کلیجیاں کھلا رہے ہو، کبھی سریاں کھلا رہے ہو. اللہ کوئی کھاتا ہے؟ کہنا مجھے کیا پتا، سادہ بندہ ہوں میں، تو وہ دے رہا ہوں جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں. اس نے کہا نہیں، آج کے بعد ایسے نہیں بننا. آج کے بعد تم نے کہنا ہے اللہ میں آپ کو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا. واپس آ گیا. رات کو جب سوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اللہ نے پیغام دیا آپ کو. اس کو جا کے نا آپ نے واپس جانا ہے اس کسائی کے پاس، اور اسے کہنا ہے جیسے تم نے دعا مانگنی ہے تم ویسے ہی مانگو. وہ دعا اس کے دل سے تھی. اس نے اللہ کو وہ آفر کیا جو اس کو سب سے زیادہ پسند تھا. آپ تو اس کو وہ سکھا رہے ہیں جس کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہمارے مولوی ہاتھ اٹھا کے یہ کریں، یوں کریں. تو دعا وہ ہے جو دل سے. مجھے لوگ بہت کال کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. ارے میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں. میں ایک جنرل دعا ضرور کرتی ہوں اپنی ہر نماز کے بعد کہ اللہ وہ تمام لوگ جو مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کے جو بھی مسئلے ہیں، آپ میری دعا میں اس کو قبول فرما لیں. میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، رائٹ. بٹ دیکھیں دعا تو وہی والی بات ہے نا، پیٹ میں درد آپ کے، دوائی میں کھا رہی ہوں. درد آپ کو ہے، مشکل آپ کو آئی ہے، دعائیں میں کر رہی ہوں.
تو اللہ کہتا ہے مجھ سے خود مانگو. جب اللہ نے بیچ میں سے بندے کو نکال دیا تو وائی ڈونٹ یو گو ڈائریکٹ. میں تو آپ کو راستہ دکھا رہی ہوں یار, وہ راستہ ہے, وہ سامنے جاؤ, وہ دیکھو اللہ وہیں بیٹھا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 20 سالوں سے آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہے, یعنی اینٹیٹیز آپ کو نظر آتی ہیں, اسپرٹ ورلڈ سے آپ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. کوئی ریسنٹ پیرانارمل ایکسپیرینس ہوا اپنی لائف میں؟ میں یقین مانو اب ان پیرا نارملس کو نا نارمل ایکسپیرینسز کہنے لگتی ہوں, بیکاز ہمارے لیے وہ پیرانارمل ہے. ڈیلی کے ہوتے ہیں, تو اس لیے اٹس سم تھنگ دیٹ یو نو از ود می آل دا ٹائم. ابھی میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا کہ کسی کے لیے پڑھنا شروع کیا ہے, بیکاز وہ ان کو کینسر کے مریض ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور کیونکہ میں گھر میں اس طرح کی پڑھائی نہیں کرتی, تو میرا گھر میں نے اگر بتی جلا کے کوشش کرتی ہوں کہ جو یہ عام پیر ویر کہتے ہیں تو ایک خوشبو تو ہونی چاہیے نا. یا مائی سیلف فیل آئی لو اسمیلس, صفائی نصف ایمان ہے ویسے بھی. تو اچھے کپڑے پہن کر, تو ایک اہتمام کر کے, کیونکہ یہ میں اللہ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ کری ہوں. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو, برتھ ڈے ہوتی ہے تو گفٹ لے کے جاتے ہو, رائٹ, شادی ہوتی ہے تو کوئی گفٹ دیتے ہو. جب آپ اللہ سے کسی سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہو تو اللہ کو پراپر ریڈی ہو کے آپ اپنا بیسٹ بن کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جمعرات میں اس میں زیادہ بلیو کرتی ہوں. میں باہر سے میری بیٹی بھی لائی ہوئی ہے, اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے, بخر ہے, گوگل ہے. میں کوئلے جلا کے نا اور اس کو رکھتی ہوں اپنے گھر میں, عصر کے وقت سے رکھتی ہوں, عشاء تک اس کا دھواں پورے گھر میں رہتا ہے. تو کل ہی میں باہر بیٹھی تھی, جلا کے میں نے اپنی ونڈو میں ایسے رکھا, اور سایہ دھواں توڑتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ونڈو ہے, یہاں وہ چیز پڑی ہے, اور ہوا یہاں سے کھلی ہے, یہ کمرہ ہے, ہوا اس ڈائریکشن میں چلے گی یا اس ڈائریکشن میں؟ اس ڈائریکشن میں چلے گی نا. سو جب یہ ہوا چلی, اور اگربتی یا ان کی فلو ایک ایسی ہوتی ہے نا, اس طرح سے ہوتی ہے. سو سڈنلی آئی سی اے فیس ایمرجنگ فرام مائی ونڈو. There was a white, very angelic face, and it was saying salam to me. So these things happen. جب آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہو, یا آپ کے اوپر کسی نے کچھ برا عمل کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں لوگ ان سے بھی جلن حسد بھی رکھتے ہیں, اور ان کے لیے برا بھی کرتے ہیں. تو آئی سی بگ بلیک چوہے میرے گھر میں نظر آتے ہیں, بلیک بادل سے نظر آتے ہیں. آئی نو کہ اٹس ناٹ ریئل, بیکاز وہ چیز میں نے لاہور میں دیکھی نہیں ہے. اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ ایسے جا کے میری کبڈ کے اندر گھس جائے گا, بٹ دیر از نتھنگ ان مائی کبڈ. So when you start seeing things like that, you know کہ there's a negative energy in your. یہ مطلب نیگیٹو انرجی کیسے, یہ چوہے جو ہوتے ہیں بلیک, یہ بلیک میجک کی نشانی ہوتی ہے؟ مجھے کسی نے کہا 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو بہت زیادہ کرواتا ہے آپ کی زبان بندی کے لیے. دیکھیں, آپ نے مجھے 4 مہینے بعد بلایا, کس چیز نے آپ کو روکا؟ میں تو چاہتی تھی آپ آئیں. ایگزیکٹلی, اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں آؤں, بٹ کوئی چیزیں, یہ ساری رکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں بندش آ گئی, رشتے نہیں آ رہے, یہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو انرجیز ہیں جو کام کرتی ہیں, جو آپ کو اس چیز سے روکتی ہیں. آپ دیکھیں, کبھی کبھی آپ فون اٹھاتے ہیں کہ یار اب امی کو سلام کر دو, یہ بڑی ضروری بات ہی کرنی, اور کسی کا میسیج آ جاتا ہے یا وائس میسیج آپ سننے لگتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اچھے کاموں کے لیے شیطان ہمیشہ آپ کو کسی اور طرف وسوسے میں ڈال دیتا ہے, کسی اور ڈائریکشن میں لے جاتا ہے, تاکہ آپ یہ اچھا کام نہ کر سکیں. سو اگر مجھے کسی کام سے روکا جاتا ہے تو آئی ریئلائز کہ یار شاید میں کوئی اچھا کام کرنے لگی تھی. ایک اور چیز ہے, لوگ کہتے ہیں جو پہلی سوچ آئے, فار ایگزامپل آپ کی کزن بیمار پڑی ہیں, آپ کو پہلی سوچ آئی یا مجھے اس کو جا کے پوچھنا چاہیے. سیکنڈ سوچ آئی, بھائی چھوڑو یار, میں بیمار ہوتی ہوں, وہ کبھی آئی ہے. تو پہلی سوچ اللہ کی طرف سے آتی ہے, سیکنڈ سوچ شیطان کا بہکاوا آتا ہے. اور یاد رکھیں, ہمیشہ سیکنڈ سوچ آپ کو اس چیز سے روکے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بندہ اپنے اوپر خود چیکس اینڈ بیلنسز رکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ اینٹیٹیز سے تو اب آپ ڈرتی نہیں ہیں, لیکن ویسے آپ کو کوئی بھیانک خواب, نائٹ میئرس, اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں؟ یار انسانوں سے زیادہ بھیانک کوئی چیز دنیا میں ہے جو بندہ خواب مجھے بھیانک نہیں, الحمدللہ. لیکن ویسے کیا شیاطین کی طرف سے آتے ہیں خواب ہر وقت؟ کبھی آپ کو آیا کوئی؟ مجھے خواب نہیں آتے, مجھے ریئل لائف میں آتا ہے. شیطان کہہ رہا ہوتا ہے آج نماز نہیں پڑھنا, 3 نمازیں پڑھ لی ہیں, چھوڑو, کیا کرنا, تھک نہیں گئی, ہے آج گھٹنے میں بڑا درد ہے,
اس طرح کے وسوسے، شیطانیت، برائیاں دل میں دوسروں کے لیے رکھنا، بلیم گیم، یو نو بلیم گیم. پھر آفس میں جب ہوتے تھے کسی کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ میری کرسی لے لے گا، یہ حسد، جلن، یہ تمام چیزیں، یہ تمام روز کے وسوسے دلوں میں ہر ایک کے آتے رہتے ہیں. اتنا کوئی امیزنگ بڑا انسیڈنٹ میرے ساتھ نہیں ہوا جس میں میں کہوں کہ جی آئی ہیڈ لائف ٹرننگ ایکسپیرینس. سائیکک ریڈنگ کیا ہے، تھرڈ آئی کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور ایسٹرل پروجیکشن کی کیا حقیقت ہے، یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے لالا رخ سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. بہت جلد ہارر پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.